अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, एक मज़मून कई दिनों से ज़हन में था। बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत और मेरे अपने दीगर काम ज़िम्मे होने की वजह से वो मज़मून जो है अभी तक वैसा ही रह गया। लेकिन चूँकि आज अरब मुल्कों के अंदर पहला रोज़ा है, रमज़ान वहाँ पे शुरू हो चुका है, तो वो मज़मून भी वैसा ही रह जाएगा। चूँकि रमज़ान में तफ़सीर का हमारा मामूल होता है, तफ़सीर के लिए मुताला करना पड़ता है। बग़ैर मुताले के, बग़ैर कई किताबों को पढ़े के तफ़सीर करना मुश्किल है। तो रमज़ान में मेरी भी मसरूफ़ियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके लिए मैंने सोचा आज मैं वो बात जो मेरे दिल में थी इंशाअल्लाह आप तमाम लोगों तक पहुंचा दूंगा। और वो बात ये है, मैंने 2 सबक इस उन्वान पर ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड किए थे, आप लोगों को शायद भेजा भी रहा होगा कि देखो ये तारीख़ जो है ना हमारी इस बात की शाहिद है, गवाह है। जिन बादशाहों ने अल्लाह वालों को सताया, अल्लाह वालों को परेशान किया, दीनी कामों में अड़थड़ा रुकावटें पैदा की, अल्लाह ने उनकी जड़ों को खोखला कर दिया, उनकी हुकूमतों को, सल्तनतों को ख़त्म कर दिया। वैसे बादशाहों को अल्लाह ताला ने कुर्सियों से उखाड़ के फेंक दिया। इसी तरीक़े से जिन मुल्कों ने ऐसा किया, अल्लाह ने उनके नक्शे बदल के रख दिए। तो पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि अल्लाह का एक निज़ाम है, जो अल्लाह के वली होते हैं उनका एक ख़ास ताल्लुक़ होता है अल्लाह की ज़ात से। तो अल्लाह के वलियों को जो भी सताता है, अल्लाह ताला उनको सुकून और आराम से जीने नहीं देता। वो सड़ सड़ के मरते हैं, तड़प तड़प के मरते हैं। वो जो है ऐसे एड़ियाँ रगड़ते हैं बिस्तर के ऊपर। तो इसके लिए अल्लाह वालों के नात को लगना नहीं, कभी अल्लाह वालों से कभी दुश्मनियाँ मोल नहीं लेनी चाहिए। और हमारे ये जितने टीवी चैनल्स है, ये जितने भी जो सुबह से शाम तक तबलीगी जमात को बदनाम करने में, मरकज़ निज़ामुद्दीन को बदनाम करने में, हज़रत जी मौलाना साद साहब के ऊपर कीचड़ उछालने में लगे थे, इनको ये पता ही नहीं है कि तबलीगी जमात को यहाँ तक पहुँचाने के लिए कैसी कैसी क़ुरबानियाँ लगी है। वो मरकज़ निज़ामुद्दीन की 4 दीवारी जिसके नाम से ये भोंक रहे हैं, उस मरकज़ निज़ामुद्दीन में कैसे कैसे लोग पैदा हुए और कैसे कैसे लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगी उस 4 दीवारी के अंदर क़ुरबान कर दी। ये तबलीग का काम ऐसे ही पूरे आलम में नहीं पहुंचा। खैर, ये बात और है कि हमारे ज़माने में ये जो ज़माना देख रहे हैं, ये तो फुतूहात का ज़माना है। हाँ, फुतूहात का। तो इसीलिए बहुत सारे लोग वो तो खैर तबलीग के नाम पे आजकल मुजावरी कर रहे हैं। तबलीग को उन्होंने एक ज़रिया बना दिया हुआ है, नाम नमूद का, अपने बड़ेपन का, अपने कारोबार को सेट करने का। बहरहाल अभी मुझे उस टॉपिक पे नहीं जाना है। तो ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही है क्योंकि ये फुतूहात का ज़माना है। तो बहुत से मुजावर पैदा हो चुके हैं ऐसे, जो तबलीग के नाम पे मुजावरी भी कर रहे हैं। लेकिन इस काम को यहाँ तक पहुँचाने के लिए जिन्होंने क़ुरबानियाँ दी है, जिन लोगों ने अपने आप को लगा दिया है, ये काम ऐसे ही यहाँ तक नहीं पहुँचा। जो क़ुरबानियाँ लगी है, वो क़ुरबानियों की जो आहें हैं, और ये जो अल्लाह का यानी अल्लाह के नज़दीक इस काम की जो अहमियत है, इस काम को टीवी के ऊपर इस तरीक़े से अगर कोई बदनाम करे और मरकज़ निज़ामुद्दीन को इस तरीक़े से बदनाम करे और हज़रत जी मौलाना साद साहब के ऊपर शख्सी हमले करे, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, अल्लाह की जो ज़ात है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मेरे किसी वली को जब कोई सताता है, परेशान करता है, तो गोया वो ऐसा है जैसा कि उसने मुझे जंग के लिए ललकारा है। अब मुझे आप बताओ, तबलीगी जमात, मैं आपको खाली चंद क़ुरबानियाँ बता देता हूँ, चंद, तो आपको उस काम की अहमियत का पता चलेगा। लोगों ने अपने आप को कैसे निछावर कर दिए, कैसी क़ुरबानियाँ हैं उनकी। हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ख़ानदानी रईस, ख़ानदानी नवाब,
نوابی خاندان سے تعلق تھا. انہوں نے 700 ایکڑ جو زمین تھی ان کی، وہ انہوں نے اس کام کے لیے قربان کر دی. ان کی اہلیہ جو تھی وہ بھی نوابی خاندان سے تعلق رکھتی تھی، جن کے پاس کلو کے حساب سے سونے چاندی کے زیورات تھے. یہ کام کے لیے انہوں نے بھی پورے زیورات حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے کر دیے تھے. وہ واقعات ہم لوگ سنتے رہتے ہیں اکثر. اس کے بعد جو قربانیاں ہیں، دوسرے لوگ مرکز نظام الدین میں آج بھی آپ کو ایسے ایسے لوگ ملیں گے، ایسے ایسے اللہ والے ملیں گے. زندگیاں لگ گئی ان کی، زندگیاں پوری زندگیاں لگا دی انہوں نے اس کام کے لیے. ایک ہمارے اکابر تھے، ان کا نام تھا میاں جی داؤد، یعنی مولانا داؤد تھے، عالم دین تھے. ان کے بارے میں خبر مشہور تھی کہ وہ مرکز نظام الدین کی 4 دیواری میں رہتے ہیں، صرف مرکز میں ہی رہتے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے آج تک کبھی دلی کا لال قلعہ بھی نہیں دیکھا ہے، اور ان کو مرکز نظام الدین کی 4 دیواری میں تقریباً 60 سال ہو چکے تھے. تو یہ روایت میں نے بھی سنا تھا. تو ایک دن اتفاق سے میں اس وقت میں جب میں مرکز نظام الدین میں 2 ماہ کی ترتیب میں تھا، تو ہم لوگ جو ہے جماعتوں کا جو تفقد ہوتا ہے اور جو جماعتوں کے رخ بنائے جاتے ہیں، اس جماعت کے اندر میں تھا. تو ہمارے بالکل سامنے ہی حضرت مولانا داؤد صاحب، میاں جی داؤد جن کو کہتے ہیں، ان کا کمرہ تھا. تو کبھی کبھی، اکثر تو میواتی لوگ ہی ان کے آزو بازو رہتے تھے، کبھی کبھی ضرورت پڑی تو ہم لوگوں میں سے بھی کسی کو بلاتے تھے. تو ایک دن اتفاق ایسا ہوا، انہوں نے آواز دی، میں گیا وہاں پہ. تو ایک میرے خیال سے زیتون کے تیل کی شیشی تھی اور سر پہ ان کے لگانے کا تھا. تو میں ان کے سر پہ وہ تیل لگا رہا تھا. تو میری ایک عادت ہے، پہلے سے ہی عادت ہے میری، میں سنی سنائی باتوں پہ نہ بھروسہ کرتا ہوں نہ یقین کرتا ہوں. کس کے بھی بارے میں لوگ سنی سنائی باتیں چلانے دو، چاہے کوئی وقت کا قطب ہو، ابدال ہو، اس کی کرامتیں بیان کرو، میں جب تک تحقیق نہیں کرتا ہوں میں یقین نہیں کرتا ہوں. تو یہ بھی جو بات چلتی تھی کہ وہ اتنے سال سے مرکز میں ہے اور انہوں نے کبھی لال قلعہ نہیں دیکھے، تو میں ہمیشہ سنتے رہتا تھا. لیکن میں نے کہا آج مجھے خود موقع ملا ہے ان کے سر پر تیل لگانے کا، تو میں ان سے پوچھ سکتا ہوں. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا حضرت اگر آپ کے آرام میں خلل اندازی نہ ہوں تو ایک سوال کروں؟ بولے جی بالکل پوچھیے، کیا بات ہے؟ میں نے کہا حضرت 2 باتیں. پہلی تو یہ آپ کے متعلق یہ سننے کے لیے ملا ہے کہ آپ نے حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ دیکھا. بولے بالکل صحیح ہے، میں اس زمانے میں طالب علم تھا اور اکثر جمعرات کو آیا کرتا تھا یہاں پر. تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہوتی تھی، ملاقات بھی ہو جایا کرتی تھی. میں نے کہا دوسری چیز کہ آپ جو ہے مرکز کی 4 دیواری میں اتنے زمانے سے ہے، اتنے عرصے سے ہے، اور آپ کبھی لال قلعہ دیکھنے کے لیے، کبھی دلی کی جامع مسجد دیکھنے کے لیے نہیں گئے کہ وہ کیسی بنی ہوئی ہے یا لال قلعہ کیسا بنایا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا یہ بھی بات بالکل صحیح ہے، کیونکہ ہم جس کام میں لگے ہیں وہ اتنا اہم کام ہے، اتنا اونچا کام ہے، اس کے مقابلے میں یہ گھومنے کے لیے جانا، وقت کو ضائع کرنا ہے. یہ فائدہ کیا ہے مجھے آپ بتائیے. بولے اگر میں لال قلعہ دیکھنے کے لیے چلا جاؤں، جامع مسجد کے منارے دیکھنے کے لیے چلا جاؤں، سوائے وقت کے ضیاع اور بربادی کے اور کچھ نہیں ہے کہ وہاں پر میں جاؤں گا اور بس در و دیوار دیکھ کے واپس آ جاؤں گا اور مسلمانوں کے بربادی پہ ماتم منا کر آ جاؤں گا. اس لیے کہ بولے لال قلعہ دیکھ کر آپ کو کیا احساس ہوگا؟ مسلمانوں کے بربادی کا احساس ہی ہوگا نا. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم جو کام یہاں پہ کر رہے ہیں وہ اس سے لاکھوں کروڑوں گنا زیادہ افضل ہے، اہم ہے کہ اللہ کے دین کی محنت یہاں پہ ہو رہی ہے اور پورے عالم کے اندر کس طریقے سے اللہ کا دین زندہ ہو جائے اس کی فکریں یہاں کے مشوروں میں ہو رہی ہے. تو پھر یہ چھوڑ کے یہ در و دیوار دیکھنے کے لیے اور گھومنے کے لیے جانا میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا ہوں. اب میرے محترم دوستو، میرے
اس جملے پہ آپ غور کیجئے کہ وہ انسان جس نے اپنی زندگی مرکز نظام الدین کی 4 دیواری میں لگا دیا، 4 دیواری میں، آپ سوچو یہ قربانی کیسی قربانی ہوگی، سوچو آپ، یعنی ایک انسان نے پوری زندگی لگا دیا، اس کو اس کے باہر کی دلی پتہ نہیں ہے، ایسے لوگوں نے زندگیاں لگائی ہے۔ اور ان سب کے علاوہ ایک اور عالم دین اب بھی میں پچھلے سال جو مرکز نظام الدین گیا تھا، اس وقت میں میری ایک عالم دین سے، ایک مفتی صاحب سے ملاقات ہوئی، بزرگ انسان، یعنی عمر رسیدہ عالم دین، وہ مرکز کے اندر مدرسہ بھی چلتا ہے، تو ہم لوگ اس کی لائبریری میں، کتب خانے میں گئے۔ مفتی الیاس صاحب ایک دم عمر رسیدہ بزرگ، ابھی ان کا جو گاؤں انہوں نے بتایا ہے، انہوں نے یہ بھی لکھی ہے میرے خیال سے حیات الصحابہ کی ہی، جو عربی حیات الصحابہ ہے اس کے بازو کا جو حاشیہ ہے شاید انہوں نے ہی لکھا ہے وہ۔ اس کے علاوہ جو ہے ان کے گاؤں کا نام میں بھول رہا ہوں، مجھے تھوڑا سا مشابہت ہو رہی ہے، بہرائچ یا بجنا اور ایسا کچھ انہوں نے کہا تھا، مفتی الیاس صاحب۔ اب آپ سوچو ایک انسان نے نظام الدین کی اس 4 دیواری میں اپنے آپ کو اس طریقے سے لگا دیا، مطلب اپنی پوری زندگی وہاں پہ اس طریقے سے قربان کر دی کہ ہماری جب ملاقات ہوئی تو پوچھا انہوں نے کہاں سے آئے، میں بولا میں پونے سے آیا ہوں۔ تو اس کے بعد انہوں نے دوسرا سوال یہ کیا، بولے یہ سال کون سا چل رہا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے محترم دوستو، آپ سوچو، یہ سوال صرف اور صرف وہ انسان کر سکتا ہے جس نے اپنے مقصد پر، انہوں نے جس چیز کو اپنے زندگی کا مقصد بنایا، اس کے لیے اپنے آپ کو جو وقف کر دیتا ہے، اس کو یہ خیال ہی نہیں رہتا ہے یہ دن کون سا ہے، مہینہ کون سا ہے، سال کون سا ہے۔ بولے یہ سال کون سا ہے؟ اللہ اکبر۔ ہم نے ان کو سال بتائے، میں نے کہا حضرت یہ 2018 کا دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے۔ تب انہوں نے کہا کہ دیکھو فلانے سن میں، یعنی تقریباً آج سے اتنے سال پہلے میرا آپ کے یہاں کا سفر ہوا تھا، بس اتنی ہماری تھوڑی بہت بات چیت ہوئی، پھر باقی علمی لائن کی باتیں ہوئی، لیکن ایک نقش میرے ذہن و دماغ پر یہ بیٹھا، کیسے لوگ ہیں یہ لوگ کیسے ہیں جنہوں نے زندگیاں لگا دی، ایک چیز کو اپنے مقصد بنایا، اس کے پیچھے زندگی لگا دی انہوں نے۔ اب میں اپنے عنوان پر آتا ہوں، یہ سارے لوگ جنہوں نے یہ قربانیاں دی، مجھے آپ بتاؤ اللہ ان کی قربانیوں کو رائے گا جانے دیں گا؟ بالکل نہیں جانے دیں گا۔ اسی لیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ کی مار، جیسا میں نے شروع میں کہا تھا، جن بادشاہوں نے اللہ والوں کو اور دین کی محنتوں کا مقابلہ کیا، اللہ نے ان کی جڑوں کو اکھاڑ دیا، جن ملکوں نے کیا اللہ نے ان کے نقشے بدل دیے۔ اب دیکھو جن نیوز چینلز نے دعوت و تبلیغ، مرکز نظام الدین، حضرت جی مولانا سعد صاحب، ان کو عنوان بنا کر ان پہ کیچڑ اچھالنے کا یہ پچھلے 1-2 مہینے سے کام کر رہے ہیں، آج ان کی حالت یہ ہے ان نیوز چینلز کی، یہ سارے کے سارے نیوز چینلز مائنس میں جا چکے ہیں، یہ سارے کے سارے نیوز چینلز انہوں نے آدھے سے زیادہ اپنے ملازمین کی کٹوتی کر دی ہے، ان کی کٹوتی ہو چکی ہے، یہ سارے نیوز چینلز خسارے میں جا چکے ہیں۔ انہوں نے ملک کے وزیر اعظم کو ایک لیٹر لکھا ہے، سارے نیوز چینلز نے، کہ ہمارے لیے نیوز چینل چلانا مشکل ہو رہا ہے، ان قریب کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کو چینل بند کرنا پڑے، گورنمنٹ کی طرف سے ہم کو کچھ تو بھی آپ فنڈ دو، انہوں نے درخواست کی ہے۔ اب آگے کی بات، یہ میری بات گارنٹیڈ آپ لکھ کر رکھنا، یہ جتنے نیوز اینکرز ہیں جو اچھل کر کود کر مرکز نظام الدین کا مذاق، دعوت و تبلیغ پہ کیچڑ، حضرت جی مولانا سعد صاحب کے اوپر کیچڑ اچھالنے کا کام کر رہے تھے، ان قریب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھنا یہ سارے چینل ان کا دیوالیہ آلریڈی ہو چکا ہے، آلریڈی۔ کیونکہ میں آپ کو بتایا ہوں، میں فیکٹ سے ہٹ کر بات نہیں کرتا ہوں،
یہ تحقیق آپ خود بھی کر سکتے ہیں۔ ان قریب ان کا دیوالیہ ہونے والا ہے، ان کا ڈبہ گل ہونے والا ہے، اور یہ اچھلنے والے جتنے بھی تھے ان کی نوکریاں جانے والی ہے۔ تو میں تو اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا کرتا ہوں، اے اللہ ہم کو وہ دین جلد سے جلد دکھا دے جنہوں نے دعوت و تبلیغ کا، مرکز نظام الدین کا اور ہمارے حضرت جی مولانا سعد صاحب کا ایسا مذاق بنایا ہے، ان کی زندگیوں کو پوری دنیا کے لیے مذاق بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔